वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 20 सूरतुल क़सस आयत नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासीम मीम तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन नत्लु अलैका मिन नबइ मूसा व फ़िरऔन बिलहक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस सूरह मुबारका का नाम सूरतुल क़सस है। क़सस किस्सा से है जिसको हम वाक़या बोलते हैं। कुरान पाक की इस सूरह मुबारका में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात ज़िक्र किए गए। जैसा कि आज के सबक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपकी जब पैदाइश हुई उस वक़्त क्या वाक़यात रोनुमा हुए, उसके बाद जब फ़िरऔन से मुलाकात हुई फिर क्या वाक़यात हुए, और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और क़ारून का वाक़या भी ज़िक्र किया जाएगा। इसलिए इस सूरह मुबारका का नाम सूरतुल क़सस यानी वाक़यात वाली सूरत। दूसरा नाम इस सूरह मुबारका का सूरह मूसा भी आता है, चूँकि इस सूरह मुबारका में कसरत के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात ज़िक्र किए गए, इसलिए इस सूरत का एक नाम सूरत मूसा भी रखा गया है। सूरतुल क़सस ये मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई, इसलिए इसको मक्की सूरत कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का मुकरमा का वो 13 साला दौर, उसके बिल्कुल आखिर में जाकर यह सूरह मुबारका नाज़िल हुई। गोया कि मक्की दौर की आखिरी सूरत, उस सूरत का नाम है सूरतुल क़सस। और इस सूरह मुबारका की 88 आयात हैं और इसके 9 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। क़ासीम मीम, ये हरूफ मुक़त्तआत में से है। ये वो हरूफ हैं कि जिनके मानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई राज है, उम्मत को नहीं बताए गए। इसलिए हम यहाँ पे तर्जुमा कर देते हैं इसका कि वल्लाहु आलम बिमुरादिही, कि अल्लाह ही इसकी मुराद को बेहतर जानते हैं। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। तिल्का ये इसमें इशारा है। तिल्का ये आयातुल किताबी किताब की आयतें हैं, अल मुबीन खुली, ये खुली किताब की आयतें हैं, ये वाज़े किताब की आयतें हैं। नतलू हम सुनाते हैं। तलायतलू का लफ्ज़ी माना होता है हम तिलावत करते हैं, लेकिन चूँकि आगे वाक़या ज़िक्र हो रहा है इसलिए हम नतलू का तर्जमा कर रहे हैं, हम सुनाते हैं। अलैका आपके सामने, मिन नबइ मूसा व फ़िरऔन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन के अहवाल। नबा का माना है अहवाल, वाक़यात। बिलहक़ की तहकीकी तौर पर, हकीकी तौर पर। लिक़ौमि युमिनून उस कौम के लिए जो यकीन रखते हैं, जिनका अम्बिया अलैहिस्सलाम और कुरान पर यकीन है। ये वाक़यात उन लोगों के लिए नाफ़े होंगे, फ़ायदा मंद होंगे। इन्न फ़िरऔन, बेशक फ़िरऔन, अला फ़िल अर्ज़, चढ़ रहा था, फ़िल अर्ज़ ज़मीन में, यानी सरकशी इख्तियार कर रहा था, जालिम बन बैठा था। मुल्क मिस्र का ये बादशाह था और इस कदर ये जालिम बन चुका था कि इसने अपनी सल्तनत बचाने के लिए बहुत बड़ा जुल्म किया। एक मरतबा फ़िरऔन ने ख्वाब देखा कि मुल्क शाम और फ़लस्तीन, यहाँ से कुछ चीज़ आई है और उसने आकर मेरी सल्तनत को ख़त्म कर दिया। उसने ये ख्वाब जब नजूमियों के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि मुल्क शाम और फ़लस्तीन के कुछ आदमी होंगे, एक आदमी होगा जो कि आपकी सल्तनत और हुकूमत को ख़त्म कर देगा। और मुल्क शाम और फ़लस्तीन से कौन लोग आए थे? वो बनी इसराइल के लोग थे, क्योंकि
حضرت یوسف علیہ السلام کے آباء و اجداد حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام اور آپ کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ تو ملک شام اور فلسطین کے رہنے والے تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر جانا پڑا کہ آپ ایک قافلے کے ہاتھ لگے اور وہاں پہ انہوں نے جا کر بیچ دیا مصر میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیری معاملات ایسے آئے کہ بھائی بھی وہاں پہنچ گئے اور سارا خاندان وہاں شفٹ ہو گیا۔ اس وقت ان کی تعداد 70 سے 72 افراد تھی، اور جب یہ فرعون کا زمانہ آیا اس وقت ان کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً 6.5 لاکھ سے اوپر تھی ان کی تعداد، اور فرعون کی حکومت بہت لمبی گزری ہے، تقریباً 700 سال کے قریب اس کی عمر ہے، جس میں 400 سال کے قریب اس کی حکومت کا زمانہ ہے۔ بڑی اتنی لمبی حکومت کر کے اب اس نے جب یہ خواب دیکھا اور نجومیوں کے سامنے پیش کیا، انہوں نے کہا جناب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، ملک شام فلسطین سے پیچھے اس کا تعلق ہوگا، وہ آپ کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے سوچا کہ وہ کون سا ہے، تو چنانچہ پوری تفتیش اور تحقیق کے بعد یہ بات ثابت کر دی گئی کہ یہ بنی اسرائیل جو ہمارے پاس رہ رہے ہیں، یہ پیچھے ان کا علاقہ ملک شام اور فلسطین ہے، لہذا یہی بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت ختم کر دے گا، آپ کی حکومت کے لیے زوال ثابت ہوگا۔ تو فرعون نے اعلان کروا دیا کہ جو بچہ بھی پیدا ہو، دیکھو کہ اگر تو لڑکا ہے اس کو قتل کر دو، اور اگر لڑکی ہے تو اس کو زندہ چھوڑ دو۔ چنانچہ اپنی سلطنت بچانے کی خاطر اس نے 90,000 بچوں کو قتل کروا دیا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بچے کی خاطر فرعون نے 90,000 بچوں کو قتل کیا، اللہ نے اس بچے کو صرف بچایا ہی نہیں بلکہ اس بچے کو خود فرعون کے گھر میں پہنچایا، اور وہاں فرعون کے گھر کے اندر اس کی پرورش ہوئی، جو آج کے سبق کے اندر سارے کا سارا واقعہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون چڑھ رہا تھا زمین میں، چڑھائی کر رہا تھا ملک زمین میں، یعنی ملک مصر میں۔ وجعل اہلہا شیعا، اور بنا رکھا تھا اس نے اہلہا ان مصر والوں کو شیعا، کئی فرقوں میں، کئی جماعتوں میں اس نے بانٹ رکھا تھا۔ یستضعف طائفة منہم، کمزور کر رکھا تھا طائفتن ایک جماعت کو، منہم ان میں سے۔ ملک مصر میں ایک جماعت تھی، لوگ تھے، ان کو فرعون نے کمزور کر رکھا تھا۔ فرعون کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے اگر ان میں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک تو وہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کو ختم کر دیا جائے، دوسرا ان کی جو فوجی طاقت ہے کل کو یہ ہمارے خلاف استعمال کر کے ہماری حکومت ختم کر دیں، وہ ان کے آدمی جتنے بھی ابھی ہوں گے ان کو بچوں کو ہی قتل کر دیا جائے تاکہ وہ بڑے ہو کر ہمارے سامنے سپاہی اور فوجی بن کر لڑائی نہ کریں۔ تو یستضعف کمزور کر رکھا تھا طائفتن ایک جماعت کو، منہم ان میں سے۔ کیسے کمزور کر رکھا تھا؟ یذبح ابناءہم ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور بے شک وہ فرعون بڑا فساد برپا کرنے والا تھا، فسادی بندہ تھا۔ اب ایک طرف فرعون نے اپنی تدبیر چلائی، بچوں کو زندہ نہیں چھوڑنا، جب زندہ ہوں گے کل کو ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے، فوجی طاقت بنے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تدبیریں، اور اس کے بارے میں اس نے بڑی لمبی پلاننگیں کی۔
اور ایک طرف اللہ کی تدبیر چلی. کیا؟ وَنُرِيدُ، یہ اللہ کا قرآن ہے اور اللہ پہلے فرعون کے حالات بیان کر رہے ہیں اور اس کی تدبیروں کو ذکر کر رہے ہیں. اب اس کے بعد اللہ نے اپنی تدبیر فرمائی. وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے تھے، أَن نَمُنَّ، یہ کہ ہم احسان کریں، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، استضعفوا فی الارض، جو کمزور ہوئے پڑے ہیں زمین میں، جن کو فرعون نے کمزور کر رکھا ہے، ان کے بچوں کو قتل کر رہا ہے، بچیوں کو زندہ چھوڑ رہا ہے. بچیوں سے خطرہ کوئی نہیں تھا اور گھر کے کام کاج کی بھی ضرورت تھی. اور بنی اسرائیل کو تو انہوں نے اپنے بھکاری بنایا ہوا تھا کہ سارے جتنے بھی کام کاج ہیں اور ارد گرد کے سارے جتنے چھوٹے موٹے حقارت اور ذلیل والے کام سارے ان سے کیا کرواتے تھے وہ. اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے تھے، أَن نَمُنَّ، یہ کہ ہم احسان کریں، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، استضعفوا فی الارض، جن کو جو کمزور پڑے ہوئے تھے، فی الارض، زمین میں، ملک مصر میں جو کمزور تھے، ہم ان کے اوپر احسان کرنا چاہتے تھے. احسان کیسا؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم بنا دیں ان کو سردار. آج یہ ذلیل ہیں، ان کی ڈیوٹیاں کیا ہیں؟ سڑکوں کی گلیوں کی صفائی کرنا. ان کی ڈیوٹیاں کیا ہیں؟ لوگوں کے گٹر صاف کرنا، گھروں کی صفائیاں کرنا. یہ بنی اسرائیل کا شعبہ بنایا ہوا تھا فرعون نے اور ان سے یہ کام لیتے تھے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اس قوم کو عزت دیں گے اور ان کو سرداری دیں گے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم بنائیں گے ان کو سردار. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم کر دیں گے ان کو وارث. کہاں کا وارث کریں گے؟ ایک علاقہ ان کا پچھلا ہے، ملک شام اور فلسطین، وہ جو چھوڑ کر آئے ہیں یہاں پر، ہم اس کا بھی ان کو وارث بنا دیں گے اور کل کو یہ ملک مصر کا بھی ہم ان کو وارث بنا دیں گے. ہم نے یہ فیصلہ کر لیا. یہ اللہ کا قرآن ہے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم جما دیں گے ان کو، فی الارض، زمین میں، طاقت دیں گے اور یہ جم کر حکومت کریں گے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، اور ہم دکھا دیں گے فرعون کو بھی اور حامان کو بھی، وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکر کو بھی، مِنْهُمْ، ان میں سے، مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس چیز کا ان کو خطرہ تھا. ہم یہ بات ان کے سامنے دکھائیں گے کہ جو چیز تم خطرناک سمجھتے تھے اور تم نے اتنے ہیلے کیے، اتنی تدبیریں کی اور اتنے فیصلے کیے، وہ سارے کے سارے فیصلے تمہارے زیرو ثابت ہوئے اور ہم وہ خطرہ ان کے سامنے کھڑا کر کے دکھائیں گے. خطرہ یہی تھا نا کہ وہ لڑکا بچنا نہیں چاہیے، وہ زندہ نہیں رہنا چاہیے، وہ جوان نہیں ہونا چاہیے، اس کو بڑا نہیں ہونا چاہیے، اس کی طاقت اور فوج نہیں ہونی چاہیے کہ کل کو ہماری حکومت نہ ختم کر دے. فرعون کا تو تعارف ہو گیا کہ فرعون ملک مصر کا بادشاہ تھا. یہ حامان اس کا وزیر تھا، یہ اس کا وزیر تھا اور بہت خطرناک قسم کا وزیر تھا حامان. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ فرعون کو خوشخبری سناؤ کہ اگر تم ایمان لے آتے ہو، اے فرعون، اگر تم ایمان لے آتے ہو تو تمہیں 4 انعامات دیے جائیں گے. نمبر 1، قیامت تک کے لیے تمہیں زندگی مل جائے گی، تمہیں موت نہیں آئے گی. نمبر 2، بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان رہو گے. نمبر 3، بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ تندرستی ہوگی. نمبر 4، قیامت تک کے لیے بادشاہت بھی تمہارے پاس رہے گی، کوئی نہیں آ کر لے سکے گا. اتنے بڑے 4 انعام کس کے لیے؟ جس نے اپنے آپ کو رب ہونے کا اعلان کر رکھا تھا. اللہ کی رحمت دیکھیے، جو اللہ فرعون کو اتنے بڑے بڑے انعامات دے رہا ہے کہ اگر تو مجھے رب مان لیتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کر لیتا ہے تو ہم دنیا میں تجھے اتنے بڑے انعام دیں گے اور آخرت میں کیا کچھ ملے گا.
فرعون کو جب یہ انعامات سنائے گئے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں مشورہ کر لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ مشورہ کر لیں، باقی جس سے چاہیں کر لیں، لیکن حامان سے نہ کرنا، وہ خطرناک آدمی ہے اور آپ کو مشورہ ٹھیک نہیں دے گا۔ مشیر اچھا مل جائے بندے کو تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ فرعون گھر پہنچا اور ان کی بیوی تھی حضرت بی بی آسیہ، اس سے جا کر مشورہ کیا۔ اس نے کہا بہت اچھے، جلدی کرو، کیوں تاخیر کرتے ہو، سب کچھ مل رہا ہے۔ اچھا، فرعون نے حامان کو بلاوا بھیج دیا کہ تمہیں بادشاہ بلا رہا ہے، اور حامان کو بلا کر اس کے سامنے ساری بات رکھ دی۔ حامان نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، کہنے لگا کہ جناب آپ کی تلوار کہاں پہ ہے؟ کہا کیوں، کیا کہنا ہے؟ کہتا ہے اپنی تلوار لے کر آئیں اور پہلے میری گردن اڑا دیں، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مومن بن جائے۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے آپ کو رب دیکھا ہے، اس لیے میں اب آپ کو رب کا بندہ بنا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میں آپ کو رب دیکھ چکا ہوں، اس لیے پہلے مجھے ختم کر دیں، پھر تو بندہ بن جانا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ ایسا خطرناک اور شاطر آدمی، اور کہاں جا کر وار کیا کہ فرعون کا دماغ اسی وقت پھٹ گیا اور بدل گیا۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں نہیں بنتا۔ یہ ہے خطرناک قسم کا وزیر جس کا نام ہے حامان۔ قرآن پاک نے اس کا تذکرہ بھی ساتھ کیا۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اور ہم دکھائیں گے، فرعون و حامان، فرعون کو بھی اور حامان کو بھی، وَجُنُودَهُمَا، اور ان کے لشکر کو بھی۔ بہت بڑی فوج تھی فرعون کی۔ منہم، ان میں سے، ما کانوا یحذرون، جس چیز سے وہ خطرہ سمجھتے تھے، ہم ان کو وہ دکھائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ اب وہ حالات وہ ہیں کہ جناب جیسے ہی پیدائش ہوتی ہے بچے کی کسی گھر کے اندر، پہلے ہی خواتین بھی فوج کے اندر شامل ہیں اور ڈیوٹیاں ہیں کہ جناب اطلاع دینی ہے اور سارے معاملات۔ یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے ہی، جس طرح آج کے زمانے میں یہ سارے سسٹم ہیں، اس زمانے میں فائلیں تیار ہوتی تھی کہ کس گھر کے اندر بچے کی پیدائش ہونے والی۔ یہاں تک فرعون نے سارے ریکارڈ بنوا کے رکھے تھے، تاکہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو ہم دیکھیں کہ اگر لڑکا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ اب ماں پریشان ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ محترمہ کے دل کے اوپر الہام فرمایا کہ تسلی رکھیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب تک کوئی خطرہ سامنے نہیں آتا آپ اپنے بچے کو گھر میں رکھ کر پرورش کیجئے، کوئی پریشانی نہیں۔ ماں تھی، حوصلہ آ گیا۔ جب اللہ کی طرف سے حوصلہ ملتا ہے پھر انسان جوان ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی پرورش گھر کے میں کرنی شروع کر دی۔ تقریباً 3 مہینے تک خطرات ادھر ادھر منڈلاتے رہے، آپ کو پریشانی نہیں ہوئی۔ 3 مہینے گزرنے کے بعد پھر خطرہ سر پر آ پڑا کہ اب کوئی بھی واقعہ اچانک ہو سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام فرمایا کہ آپ ایک باکس تیار کریں، ایک صندوق تیار کریں اور اس کے اندر بچے کو لٹائیں، اور اس صندوق کو جا کر دریائے نیل میں پانی کے اوپر حوالے کر کے آ جائیں، آگے پھر ہم سنبھالیں گے کیا کرنا۔ پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، ہم اس بچے کو دوبارہ پھر آپ کے پاس واپس لوٹائیں گے اور آپ ہی اپنے بچے کی پرورش کریں گے۔ یہ اللہ نے الہام یا تو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے بتا دیا یا پھر کسی اور طریقے سے بتا دیا، کیونکہ وہ نبی تو تھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نبی نہیں تھی، کیونکہ نبی بننے کے لیے مرد ہونا ضروری ہے۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب کے سب مردوں میں ہیں، عورت نبی نہیں بن سکتی۔ عورت کے لیے جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ ہے صدیقہ کا، بہت بڑا درجہ، سب سے بڑا درجہ۔ اور اس درجے پر
بہت سی عورتیں فائز ہوئی ہیں، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام سر فہرست آتا ہے، جس میں فرعون کی بیوی بی بی آسیہ علیہ السلام کا نام سر فہرست آتا ہے، اور اس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ یہ ہے صدیقہ کائنات، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ تو چونکہ نبی نہیں تھی تو فرشتہ ڈائریکٹ وحی لے کر تو نہیں آیا، لیکن اللہ نے الہام کے ذریعے، خواب کے ذریعے جیسے بھی ان کو ساری رہنمائی فرمائی، اور انہوں نے اپنے بچے کو صندوق میں ڈالا اور اس کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ اب ماں تھی، ایک ہے کہ بچے کو اپنے سامنے خدا نہ خواستہ جس طرح وہ جلاد کر رہے تھے، قتل کر رہے تھے عورتوں کے بچوں کو، وہ ہو کے پھر بھی 4 دن گزرنے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے، اور ایک خود پانی کے حوالے کر کے آ گئی، اب بچے کا پتہ نہیں کیا بنے گا، کون پکڑ لے گا، کدھر جائے گا، بہت پریشان ہو گئی گھر آ کر۔ اس قدر پریشان ہوئی کہ موقع یہ تھا، یہاں تک معاملہ آ گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ظاہر کرنے والی تھی، کہ میں بتا دیتی ہوں کہ ایک بیٹا تھا میرا اور یہ میں نے پانی میں ڈالا اور یہ وہ ساری بات، لیکن اللہ نے پھر تسلی دی، حوصلہ دیا۔ اب تدبیر اختیار کی کہ ان کی بیٹی تھی، اس کا نام بھی مریم تھا، اس کو بھیجا کہ جاؤ بیٹی، چپکے آپ ذرا حالات معلوم کر کے آئیں کہ وہ صندوق کدھر گیا، اور اس کے بعد پھر آگے کیا معاملہ ہوا، آپ کو یہ خفیہ طور پر آپ نے ساری جاسوسی کرنی تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ چنانچہ وہ پیچھے رہی اور ساری معلومات کی، صندوق چلا گیا، بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس، وہاں سے پکڑ کر بی بی آسیہ جو فرعون کی بیگم تھی ان کے سامنے رکھا گیا۔ جب صندوق کو کھولا گیا، اس کے اندر ایک بچہ، اور اتنا خوبصورت بچہ کہ جیسے ہی اس کے چہرے پر نظر پڑی، قرآن پاک کیا کہتا ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے جو بھی اس کے چہرے کو دیکھتا ہم اس کے دل کے اندر محبت ڈال دیتے۔ اب فرعون نے تو جیسے ہی بچے کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگا، ہائے یہ وہی بچہ نہ ہو جس نے میری حکومت ختم کر دینی ہے، لہذا اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بی بی آسیہ کہنے لگی، کیا ہو گیا، اتنے بچوں کو قتل کر دیا، یہ تو بڑا خوبصورت بچہ ہے، کتنا ہنستا مسکراتا، 3 مہینے بڑی عمر ہوتی بچے کی، ہنستا مسکراتا اور کتنا خوبصورت، اور پھر وہ اللہ کے نبی بننے والے تھے، اور نبی بھی عام نہیں، اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام میں جو فہرست ہے، لسٹ ہے فضیلت اور درجے کے اعتبار سے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 3 نمبر ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی، اور آپ کے بعد حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، اور تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے، بی بی آسیہ کے دل کے اندر محبت پڑ گئی، اس نے کہا نہیں، اس کو قتل نہیں کرنے دوں گے، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، یہ ہمیں فائدہ دے گا، نفع دے گا۔ فرعون کہنے لگا تجھے ہی نفع دے گا، مجھے تو نہیں لگتا کہ مجھے کوئی نفع دے گا۔ اور ہوا یہی کہ فرعون، اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نفع مند ثابت نہیں ہوئے، اس کے لیے دشمن ثابت ہوئے، اور بی بی آسیہ کے لیے نفع مند ثابت ہوئے، اور وہ کلمہ پڑھ کر ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، ان ارضعیہ، کہ دودھ پلاتی رہے اس کو، فَإِذَا خِفْتِ، پھر جب تو خوف محسوس کرے، علیہ ان کے بارے میں، فَأَلْقِیہ فِی الْیَمِّ، پھر ڈال دے اس کو دریا میں، کہ اب اپنے پاس پرورش کرتی رہو، اور جب خوف محسوس کرو کہ اب سپاہی یا فوجی اس کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے تو اب اس کو دریا میں ڈال دو۔ وَلَا تَخَافِي، اور خطرہ محسوس مت کرنا، وَلَا تَحْزَنِي، اور غم مت کرنا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم لٹائیں گے اس کو آپ کے پاس دوبارہ،
آپ دریا کے حوالے ہمارے حکم پہ گوبر کر رہی ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو آپ کے پاس دوبارہ لوٹائیں گے۔ اور دوسری خوشخبری بھی سن لو کہ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، آگے ایک وقت آئے گا ہم اس کو اپنے رسولوں کے صف کے اندر شامل فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ دریا کے اندر ڈال دیا گیا، فَالْتَقَطَهُ، پھر ان کو اٹھا لیا، آل فرعون، آل فرعون نے، فرعون کے گھر والوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ ہو جائے ان کے لیے دشمن اور غم میں ڈالنے والا۔ انہوں نے خود اپنے لیے اٹھایا اور اٹھا کے اپنے گھر کے اندر لے گئے اور وہاں پر پرورش کرنی شروع کر دی، تو ان کے لیے آگے آنے والے وقت کے اندر آل فرعون، اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دشمن اور غم زدہ ثابت ہوئے۔ ان فرعون و حامان، اور بے شک فرعون اور حامان، وجنودہما، اور ان دونوں کا لشکر، کانوا خاطئین، غلطی پر تھے، ان کو نہیں پتا چلا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور کہنے لگی فرعون کی بیوی، قرۃ عین لی ولک، یہ ٹھنڈک ہے میری آنکھوں کی، ولک، اور تیری آنکھوں کی۔ فرعون کو کہنے لگی یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا، شاید کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ وہم لا یشعرون، ان کو کوئی خبر نہیں تھی، کوئی شعور نہیں تھا کہ یہ کس کو ہم بیٹا بنا رہے ہیں اور کون ہے یہ، اور آگے آنے والے وقت میں یہ کون ثابت ہوگا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، وَأَصْبَحَ، اور صبح کی، فؤاد ام موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل، فارغا، بے قرار ہو گئے، ان کا دل بے قرار ہو گیا، بہت پریشان ہو گئے۔ اس قدر پریشانی بن گئی کہ ان قادت، قریب تھا کہ لتبدی بھی، کہ ظاہر کر دیتی اس واقعے کو، لولا اربتنا علی قلبہا، اگر نہ ہوتی، اربتنا، ہمارا سہارا، علی قلبہا، ان کے دل پر، اگر ہمارا سہارا اور ہماری مدد ان کے دل پر نہ ہوتی تو وہ اس واقعے کو ظاہر کر دیتی، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ہو جائے وہ یقین رکھنے والوں میں، تاکہ وہ اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھے کہ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ اس بیٹے کو دوبارہ لوٹائیں گے اور یہ میرے پاس پرورش کرے گا۔ وقالت، اور کہا، لِأُخْتِهِ، اپنی بہن کو، اس کی بہن کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، قُصِّیہِ، کہ پیچھے چلی جائے اس کے، ان کے، فَبَصُرَتْ بِهِ، پھر دیکھتی رہے ان کو، عَنْ جُنُوبٍ، اجنبی بن کر، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو کوئی خبر نہیں ہوئی، یعنی یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ تھی، یہ ان کو دیکھتے دیکھتے فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ پہلے بھی ان کا آنا جانا تھا اس گھرانے کا، وہاں فرعون کے محل میں آنا جانا تھا۔ جب یہ وہاں پہنچ گئی اور انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھ لیا تو دیکھ کر وہاں پہ جو رش لگا تھا عورتوں کا، وہاں پر یہ بھی جا کر کھڑی ہو گئی۔ اور پھر آگے کیا واقعہ پیش آیا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔ اے ہمارے کریم اللہ، اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ جی، روزے، نمازیں، قرآن پاک کی تلاوت، تمام اعمال کو قبول فرما لے۔ اللہ جی، ہم سب کو بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دیجیے۔ رمضان المبارک میں عمرہ کی ادائیگی نصیب فرما دیجیے۔ روحانی، جسمانی ساری بیماریوں کو دور فرما دیجیے۔ ہمارے جتنے عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، اللہ جی رمضان کے صدقے سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں دلوں کا سکون عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما دیجیے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔